बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी पार्टी का बयानिया खुद ही ज़मीं बोस कर दिया है। अभी तक हमें ये बताया जा रहा था कि ये जो तब्दीली हुई है, नई ये जो मौजूदा हुकूमत आई इमरान खान की हुकूमत को निकालने के बाद, ये बड़े नेचुरल तरीके से आई, आइन और कानून के दायरे में रहकर हुआ, आइनी तरीके से हुआ। फौज न्यूट्रल थी, बाजवा साहब ने कहा वो न्यूट्रल थे, उन्होंने एमक्यूएम से कहा था कि वो ना जाएं और वो इमरान खान की हुकूमत को कंटिन्यू करवाना चाहते थे। और हम पिछले 3-4 साल से एक वन पेज एक सफ़ा ये बातें सुन रहे थे। लेकिन पता ये चला कि इमरान खान तो आते ही खटकने लगा था और इमरान खान ने तो आते ही खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी और जनरल बाजवा साहब तो आते ही मुखालिफ सियासी जमातों को दावतें देना शुरू हो गए थे कि आप आ जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये एतराफ़ न जाने भोलपन में किया है, बेख्याली में किया है, किसी खास मकसद के तहत किया है, या बहरहाल उन्होंने अपने ऊपर एक चार्जशीट लगा दी है। न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, जनरल बाजवा के ऊपर बिलखुसूस, कि वो डबल क्रॉस कर रहे थे। इमरान खान से कह रहे थे कि बेफिक्र रहें। अब इमरान खान की जो आखिरी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें इमरान खान ने उनको तमाम चीज़ें बताई थी कि मेरे खिलाफ, मेरी हुकूमत को गिराने के खिलाफ साजिश हो रही है, तो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान इतनी ज़ोर से मुआनका हुआ, यानी जनरल बाजवा ने इतना ज़ोर से उनको गले लगाया और कहा कि बेफिक्र रहें, आप कहीं नहीं जा रहे। तो यही वजह है कि शायद इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि मेरी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तरीक़े एतमाद नाकाम होगी और मैं इसमें से सुरखरू होकर निकलूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल बाजवा न सिर्फ धोखा देते रहे, बल्कि जनरल बाजवा उन लोगों के साथ मिलकर जो आज हुकूमत में हैं, उन लोगों के साथ मिलकर पहले से 2019 से ही प्लानिंग करते रहे। जरा ये बयान सुन लीजिए ख्वाजा आसिफ साहब का, जो उन्होंने एतराफ़ी बयान है उनका, ये जरा सुनिएगा। आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था अप्रैल 2019 से। देयर यू गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफा जो है मार्च 2022, मार्च 2021। तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रही थी, नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप। मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूंगा। आपने जो बात की है, उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह, जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। तो द मोस्ट ईयर कौन सा? 19 में। 19 में, ठीक। और उसमें जो है वो देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेयर विद द देन पंजाब गवर्नमेंट जो था, वो मोटिवेट कर रहा था। अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था? जी, उन्होंने किया था। अच्छा। और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था। अच्छा, अब इसके देखें बहुत सारे पहलू हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक तो ये कह रहे हैं कि अप्रैल 2019 में, यानी कि इमरान खान की हुकूमत बनती है जुलाई में जाके और 2018 में, और अप्रैल में, अभी इसका मतलब एक साल नहीं हुआ। अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा कहते हैं नून लीग से कि आप आ जाएं, पहले आप पंजाब ले लें और उसके बाद आपको नवंबर दिसंबर में वफाक दे देंगे। ये बाजवा साहब कह रहे हैं, यानी आपको हम दे देंगे, पहले पंजाब दे देंगे, फिर वो आपको हम वो दे देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये तो फिर इमरान खान की जबरदस्त सियासी हिकमत अमली है कि उसने जनरल बाजवा को अगले 3 साल तक उनके जो मकासद है उसमें नाकाम बनाए रखा, वरना तो ये पहले अप्रैल 2019 में ही हो जाना था। तो उनको तो फिर नाकाम बनाए रखा उनके मकासद में, और इमरान खान फिर उनको तरीके से के साथ टैकल करते रहे। अब इसकी वजह क्या थी? वो ये कहते हैं कि जी पंजाब वो इसलिए देना चाहते थे कि पंजाब की जो में उस्मान बुज़दार हैं वो उनको नापसंद थे। अच्छा, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के लिए बार बार इमरान खान के ऊपर जनरल बाजवा दबाव डालते रहे। खुद मेरी मुलाकात जब हुई थी जनरल बाजवा से, तो जनरल बाजवा ने उस वक्त कहा था कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान, जो लोग समझते हैं कि इमरान खान मेरे कहने पे हुकूमत चला रहा है वो गलत हैं। अगर मेरे कहने पे हुकूमत चला रहा होता तो क्या उस्मान बुज़दार पंजाब का वज़ीर आला होता? ये बात उन्होंने जनरल बाजवा ने उस वक्त कही, और कई फोरम्स पे वो ये बात कहते रहे कि, और इस बात की भी हमें इतलात हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाकर वो अलीम खान को या किसी और को वज़ीर आला बनवाना चाहते थे।
اب وہ کیوں بنوانا چاہتے تھے اس کے مقاصد تو بعد میں سمجھ آتے ہیں کہ وہ کیوں کسی ایسے شخص کو بنانا چاہتے تھے جس سے ان کی فیملی کے عمران خان کے بقول ان کے الزامات کے تحت کہ ان کے خاندان کے جو پراپرٹی کے کاروبار ہیں وہ بھی چلتے رہیں، کیا ان کا یہ مقصد تھا؟ تو بہرحال جنرل باجوہ نے جو ہے وہ 2019 میں ہی یہ کہا کہ آپ آ جائیں پنجاب، آپ کو پہلے پنجاب دے دیتے ہیں، 6 مہینے بعد پھر آپ کو وفاق بھی دے دیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور پہلو بھی ہے اس کا۔ خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہی اسی دن کی بات ہے جس دن ہم نے ان کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تھا۔ اچھا، اب ایکسٹینشن کا ووٹ انہوں نے دیا تو عین ممکن ہے کہ جنرل باجوہ نے محض ایکسٹینشن کا ووٹ لینے کے لیے لارا لگایا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ کئی محاذ پہ بیک وقت کھیل رہے تھے، اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں عمران خان کو بھی بلیک میل کر رہے تھے، پریشرائز کر رہے تھے، اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں ان کو بھی آگے لگایا ہوا تھا کہ آپ کو میں حکومت دے دیتا ہوں، مجھے ایکسٹینشن کا ووٹ دو۔ پھر ایکسٹینشن کا ووٹ دے دیا، پھر 2-3 سال تک مکر گئے، ان کے ساتھ آگے ان کے کام نہ آئے، لیکن پھر جب اگلی ایکسٹینشن کی باری آئی تو پھر ان کو لے گئے اور اس امید پر لے آئے جنرل باجوہ کہ میں ان کو لے کر آؤں گا تو یہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں گے، جو آپ کو پتہ ہی ہے شہباز شریف صاحب کو تو انہوں نے رام کر ہی لیا تھا۔ شہباز شریف تو سمجھتے تھے، چاہتے تھے کہ ہاں واقعی ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، اور وہ نواز شریف کو قائل کرتے رہے، وہ تو الگ بات ہے کہ نواز شریف اور مریم نہیں مانے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سارا چکر ایکسٹینشن کا تھا۔ کیا جنرل باجوہ ایکسٹینشن کی خاطر ملک کے ساتھ کھیلتے رہے؟ کیا پہلے وہ ایکسٹینشن کی خاطر نون لیگ کو ساتھ ملا کر عمران خان کو پریشرائز کرتے رہے کہ تم جو ہے وہ مجھے ایکسٹینشن نہیں دو گے تو پھر میں کسی اور کو لے آؤں گا؟ یہ میسج انہوں نے سافٹ ورڈ میں دیا۔ اور اگر واقعی عمران خان ایکسٹینشن نہ دیتے تو پھر کیا 2019 میں ہی ان کی حکومت ختم ہو جاتی اور یہ لوگ آ جاتے اور آ کر پھر یہ ان کو ایکسٹینشن دے دیتے؟ اور اگر عمران خان اس وقت مان گئے اور خواجہ آصف اینڈ کمپنی اور نواز شریف اینڈ کمپنی سے دھوکا ہو گیا اور وہ 2019 میں نہیں آئے کیونکہ ایکسٹینشن تو ان کو مل گئی تھی، تو پھر اگلی مرتبہ جب عمران خان ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں تھے تو پھر انہوں نے وہی فارمولا اپلائی کیا جو 2019 میں چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ اعتماد کامیاب کرائی اور کامیاب کرا کے خود جو ہے وہ عمران خان کو گھر بھیجا اور اس کے بعد خود آ کر بیٹھ گئے اور ایکسٹینشن کے خواہش مند بن گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ملی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جنرل باجوہ سے ایٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ پہلے عمران خان کہتے تھے کہ مجھے باجوہ نے ڈبل گیم کراس کیا، اب خواجہ آصف بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، خواجہ آصف بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دونوں طرف سے یہی بات جنرل باجوہ کے لیے کہی جا رہی ہے تو پھر آپ دونوں کو ملا کر دیکھیں نا کہ جنرل باجوہ صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے۔ تو کیا جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ جنرل باجوہ سے جو چیزیں جو ہیں وہ منسوب کی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں، ایک اور بہرحال سٹوری بھی ہے، چلیں وہ میں الگ سے اگلی سٹوری میں آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ کل کامران یوسف جو ہیں ان کی بھی ایک سٹوری چھپی ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان آخر میں کیا ہوا تھا، جس پر بہت پھر جب جنرل باجوہ نے فون کر کے کہا، دھمکی دی تھی عمران خان کو کہ میں حکومت چھوڑنے جا رہا ہوں، میں آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں، آپ ایک ہفتے کے اندر نیا آرمی چیف ڈھونڈ لیں۔ تو یہ دھمکی انہوں نے کیوں دی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، تو یہ سٹوری اگرچہ پہلے بھی اس کے کافی سارے جزیات ہمارے سامنے ہیں، لیکن کل یہ پوری سٹوری ٹریبیون میں چھپی بھی ہے، اس پر میں چلیں اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں یہ پوری ایک چارج شیٹ ہے جنرل باجوہ کے خلاف، کیونکہ جنرل باجوہ آئینی اور قانونی طور پر یہ سب نہیں کہہ سکتے کہ آئیں آپ کو پنجاب دے دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹروین کر رہے تھے معاملات میں، وہ حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ تو ایک طرح سے بغاوت ہوئی جو منتخب حکومت کے خلاف۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے یہ بغاوت کیسے قبول کر لی؟ وہ تو بڑے آئین کے رکھوالے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ آئین کی سپرمیسی ہونی چاہیے، نواز شریف تو سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کا تو اصولی طور پر موقف یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب باجوہ صاحب آپ ہمارے خلاف کا سازش کریں یا عمران خان کے خلاف سازش کریں، آپ کی سازش ہم قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو جمہوریت کے خلاف سازش سمجھیں گے۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا نواز شریف کو اگر وہ بڑے اصول پسند ہے تو اس وقت انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جنرل باجوہ پھر مکر گئے اور 2022 میں پھر ان سے وعدہ پورا بھی کر لیا جنرل باجوہ نے۔ تو یہ جو بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بڑے اصول پسند ہیں اور بڑے جمہوریت پسند ہیں اور نون لیگ جو ہے انہوں نے اپنے زور بازو کے ساتھ یہ حکومت تبدیل کی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خواجہ آصف کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ ہی تھے بنیادی طور پر جو who was calling the shots اور جو یہ ساری گیم بنا رہے تھے، جنہوں نے یہ ساری بساط شطرنج کے اوپر بچھائی ہوئی تھی، یہ جنرل باجوہ ہی تھے۔ تو جنرل باجوہ کے خلاف یہ ایک چارج شیٹ پہلے عمران خان لگاتے تھے، شاید میتلا کے تھرو چیزیں آئیں، مختلف جو
اینکر پرسن ان کے تھرو آئیں، کچھ اور جرنلسٹ ملے باجوہ سے ان کے تھرو آئیں، کچھ چیزیں جاوید چودھری صاحب نے لکھی تو اور کچھ چیزوں کی تردید آتی رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب خواجہ آصف صاحب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ ایکسٹریم پر جا کے کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2019 میں، یعنی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، عمران خان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو پنجاب دلواتے ہیں، تو اور اس کے بعد پھر دسمبر میں آپ کو دلواتے ہیں. تو یہ تو سیاسی گند ڈالنے کا آغاز تو اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں جنرل باجوہ نے لے لیا ہوا تھا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹینشن کی کہانی ہے یہ پاکستان میں ختم ہونی چاہیے، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ اس طرح کے مسائل چلتے رہیں گے، حکومتیں انسٹیبل ہوتی رہیں گی، اور یہ ونس فار آل جو ہے یہ ایکسٹینشن کا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. کیونکہ جانے کو تو کسی کا بھی دل نہیں کرتا، کوئی حکمران، کوئی بھی حکمران ہو، کسی کا بھی سیاسی حکمران بھی، کسی کا جانے کو دل نہیں کرتا. لیکن بہرحال آئین میں جو ہے وہ کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو یہ ہے جی معاملہ. بہرحال ایک چیز چلیں ابھی کے لیے کافی ہے، پھر میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذرا سیکنڈ ویڈیو جو ہے رات والی اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ خرم دستگیر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ باتیں دوبارہ کی ہیں نام لے کر کہ عمر عطا بندیال کی موجودگی میں جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران نواز شریف نہیں آ سکتے، ان کو انصاف نہیں مل سکتا. یعنی وہ قاضی فائصہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر جو راہداری حفاظت ضمانت ہے اس کی حکمت عملی بنا لی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بتا دیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم حفاظتی ضمانت لیں گے، نواز شریف آ جائیں گے. اور میری اس پر کافی بحث ہوتی رہتی ہے صدیق جان سے، اور اکثر میں بحث کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جس دن ان کی آنے کی اپروول ہو گئی نواز شریف کی، جس دن اپروول ہو گئی کہ انہوں نے آنا ہے اور اپروول کہیں اور سے ہونی ہے، تو پھر یہ کوئی عدالتیں یہ کچھ نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک حفاظتی ضمانت اپلائی کرنی ہے اور وہ ہو جانی ہے. تو صدیق جان مجھے بار بار کہتے ہیں کہ نہیں اسد بھائی ایسا نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے معاملات کو، ایسی بات نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں، جیل سے گئے ہوئے ہیں، کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے. وہ مقصد مجھ سے اس بات پر بحث کرتے ہیں اور میں خاموش ہو جاتا ہوں. لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جناب جس دن ان کو اجازت مل گئی اس دن ایک حفاظتی ضمانت سے وہ اپنے گھر جائیں گے پاکستان آنے کے بعد، اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اور اس طرف جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے آج اشارہ کر بھی دیا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہہ بھی دیا آج کہ وہ حفاظتی ضمانت اپلائی کریں گے اور اس کے بعد وہ اپنے عدالتوں سے جا کے سرخرو ہوں گے. یعنی وہی فارمولہ جو اسحاق ڈار فارمولہ تھا، سیم فارمولہ آئے گا، وہی فارمولہ جو سلمان شہباز فارمولہ تھا. تو یہ تو اس لیے میرے لیے قطعاً حیرت کی بات نہیں ہوگی. وہ نہیں آ رہے ہیں تو عدالتیں اور مقدمات ان کی رکاوٹ نہیں آ رہے ہیں تو وجوہات کچھ اور ہیں، اور جب آئیں گے تو پھر بھی عدالتیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. آئیں گے تو کہیں اور سے اجازت لے کر آئیں گے. نواز شریف صاحب کے مسائل دوسرے ہیں، یہ نہیں ہیں. تو بہرحال مزید چیزیں جو ہیں وہ پھر بعد میں بات کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.